अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। एक छोटा सा ट्रिप लक्ष्मणपुर का, बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है। अगर कोई यूरोप में आए, थोड़ा महंगा है लेकिन यहाँ पे ज़रूर आए। काफ़ी महंगा है, थोड़ा महंगा नहीं है। यहाँ पे अभी एक शाम को खाने का रेस्टोरेंट देख रहे थे तो रोटी 5 यूरो दी सी। 5 यूरो रोटी का मतलब हिसाब ला लो ज़रा, 1500 दी रोटी बन जानी है पाकिस्तानी रुपये दी। बट एनी हाउ खाना तो है ही। और होटल ठीक थे, होटल ठीक हैं, शायद आउट ऑफ सीज़न है। बहुत अच्छा होटल है और होटल में स्विमिंग पूल के अलावा जो सोना वगैरह है वो बड़ा मज़े का, लाल लाल कर देगा अगर आप एक दो डेढ़ घंटा सोना ले लें। ये भी एक अच्छा है। जब भी आप होटल बुक किया करें तो उसमें देखा करें, अगर सोने की सहूलत है तो उसके ज़रूर एंजॉय किया करें। वीलॉग की तरफ चलते हैं। गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। आज हुकूमत पाकिस्तान ने फिर अवाम पर पेट्रोल बम जो गिरना था उसको रोक लिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने साबित किया कि वो अवाम के कितने सगे और मसीहा हैं। शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बरकरार रखने का फ़ैसला किया, जो मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा काम है। अभी हम लोग जब हॉलैंड से निकले थे तो 2 यूरो शायद 60 सेंट जो है वो डीज़ल नज़र आ रहा था। मैंने आपको बताया था कि मैं जब लास्ट टाइम जंग शुरू होने से कुछ 3-4 दिन पहले आया था तो जो टैंक फुल कराया था वो 180 समथिंग का था। तो देखा जाए तो ये तकरीबन 60-65 सेंट, 70 सेंट, और 70 सेंट का मतलब है 200 समथिंग रुपये पेट्रोल बढ़ा है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 50 रुपये एक दफ़ा पेट्रोल बढ़ाया गया और मुसलसल उसकी कीमत जो है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौम से ख़िताब में कहा कि उन्हें पेट्रोल 95 रुपये और डीज़ल 203 रुपये इजाफे की जो है वो समरी भेजी गई थी, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी है। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत ने इस हफ्ते मज़ीद 56 अरब रुपये का बोझ उठाने का फ़ैसला किया है। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आज की तारीख में पेट्रोल अगर देखा जाए जिस तरह से हमें मिल रहा है या जैसे उसकी प्राइस होनी चाहिए तो ये तकरीबन 544 रुपये होना चाहिए, जो हुकूमत ने आपको 322 रुपये में दे रही है। जबकि डीज़ल की फ़ी लीटर 790 रुपये होनी चाहिए थी, जो हुकूमत आपको 335 रुपये की दे रही है। अब 335, मैं अभी आपको जो डीज़ल बता रहा हूँ वो हॉलैंड में है 2 यूरो तो 65 सेंट। अगर 2.65 को लगाया जाए तो इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 6-7 850-900 रुपये बनता है, जो पाकिस्तान में आपको 335 रुपये में मिल रहा है। कौम से ख़िताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरे लिए अवाम के माशी तहफ़्फ़ुज़ के सिवा कुछ नहीं। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। हुकूमत ने महंगाई के इस तूफ़ान को अवाम तक पहुँचने से रोका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में अमन के क़याम के लिए सफ़ारती मुहाज़ पर दिन रात मुतहर्रिक हैं। पाकिस्तान 2 महाज़ों पर नहायत कामयाबी से काम कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि खिता और दोस्त ममालिक तबाहकुन जंग से निजात पाएँ। उन्होंने कहा कि मैंने मतदबा ईरान और खलीजी ममालिक के सरबराहान से तफसीली गुफ्तगू की और पाकिस्तान के सफारती कोशें महज बैनुल-अक़वामी कोशें नहीं बल्कि एक मजहबी फरीज़ा भी है। मजहबी फरीज़ा का मतलब है कि हमारे मुसलमान दोस्त भाई हैं, उनके साथ इस मुश्किल वक़्त में खड़ा होना चाहिए। 2 शख्सियतों का उन्होंने ज़िक्र किया। एक उन्होंने कहा जी कि जो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, वो इस पूरे जो इस वक़्त जो एक अमन का चल रहा है, जो कोशिश हो रही है, उसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और उनको इसका बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरह मुश्किल वक़्त में अपने कौम के साथ खड़े हुए और मुसलमान मुल्कों के दरमियान में पुल का किरदार अदा किया। इसहाक डार साहब पूरी मेहनत और खलूस नीयत से काम कर रहे हैं और डार साहब का जो काम है, हमें नज़र आ रहा है कि डार साहब जो हैं वो आपको एक दिन ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा उनके साथ बैठे होते हैं तो अगले दिन वो सऊदी अरब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ बैठे होते हैं। इसी तरह वो खिते के तमाम ममालिक जो ख़ास तौर पर खलीजी हैं उनके साथ राब्ते में और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। वज़ीर ने कुछ मुश्किल मनसूबों का मुतल्लिक़ ज़िक्र किया कि एक मनसूबा तैयार किया गया, जल्द आवाम को बताया जाएगा। आवाम का उसमें तावन चाहिएगा। मुझे लग ये रहा है कि मुमकिन तौर पर कुछ स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आप जा रहे हैं। पाकिस्तान कैसे खित्ते में अमन के किरदार के लिए किरदार अदा कर रहा है, दुनिया पाकिस्तान के किरदार पर लिख रही है। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने मशरक़ वस्ता के जंग के दौरान अमन के लिए सहूलतकारी के लिए ज़बरदस्त टेलीफोनिक सफारतकारी की है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रहनुमा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पशकियान के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अब ये दुनिया लिख रही है कि जो अमरीकी सदर है
اور ایران کا صدر ہے وہ پاکستان کی جو قیادت ہے، ظاہر ہے پاکستان کی قیادت میں شہباز شریف صاحب ہیں، فیلڈ مارشل صاحب ہیں، اور تیسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں، جن کے یہ دونوں ملک بڑے نزدیک ہیں، ان کے سربراہان پاکستان کے سربراہان سے بڑے نزدیک ہیں۔ اچھا جی، رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی رہنماؤں نے امن کے لیے تہران، ریاض، ابوظہبی، کائرو، استنبول، بروسل کے لیڈروں سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ اس میں ظاہر ہے کائرو بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر مسلسل رابطوں سے خطے کا امن بحال کرنے کی کوشش میں پوری طرح سے مصروف ہیں۔ اس حوالے سے جرمن وزیر خارجہ جوہان ویڈے نے کا کہنا ہے کہ میری معلومات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست ملاقات کی تیاریاں کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے، اور دونوں ممالک کے نمائندوں میں بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں ہوگی، کیونکہ پاکستان کی کوششوں سے ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ ملاقات جو ہے وہ بھی پاکستان میں ہوگی، اور پاکستان اس کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے اس کی جتنی بھی مثال دی جائے اتنی ہی کم ہے، کہ پاکستان اس خطے کو جنگ سے بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اور پنجابی چ کہتے ہیں کبے نو لت پئی تے کب سیدھا ہو گیا۔ اب سوچیں گے کہ یہ کبے کو لت پڑی والی کہاں سے مثال آ گئی۔ ایران آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزرنے والے جہازوں سے 20 لاکھ ڈالر تک وصول کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یہاں سے وہ شاید کوئی پہلے فیس تھی تو مجھے نہیں پتا، بٹ اگر کوئی تھی تو علامتی طور پہ تھی، اور لیکن ابھی 20 لاکھ ڈالر پیڈ کیے جا رہے ہیں۔ فائنینشل ٹائم رپورٹ میں کیا ایران آبنائے ہرمز سے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دینے کے لیے نیا نظام تیار کرنے پر کام کر رہا ہے، جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کے خاتمے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ایران جنگ کے آغاز سے قبل اس آبی راستے سے روزانہ تقریباً 135 جہاز گزرتے تھے، تاہم جنگ کے آغاز کے بعد یہاں آمد و رفت تقریباً رک گئی۔ 1 مارچ سے 25 مارچ کے درمیان یہاں سے صرف 116 جہاز گزرے ہیں، اور برطانوی اخبار فائنینشل ٹائم کے مطابق جو جہاز اس راستے سے گزرنے میں کامیاب ہوئے ہوں ان کا تعلق زیادہ تر چین، بھارت یا خلیجی ممالک سے تھا، جبکہ بعض ڈارک فلیٹ کے جہاز بھی شامل تھے جن میں مغربی پابندیاں بھی تھیں۔ اخبار کے مطابق بعض جہازوں نے آبنائے ہرمز سے حفاظت گزرنے کے لیے ایران کو 20 لاکھ ڈالر ادا کیے ہیں، اور ایرانی پارلیمنٹ کے رکن علاؤ الدین نے بھی سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ اس جگہ سے گزرنے والوں سے 20 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں۔ اب جو 20 لاکھ ڈالر ہے نا وہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ 20 لاکھ ڈالر کو اگر آپ 135 جہاز گزر رہے تھے تو آپ اگر 100 بھی جہاز اگر کر لیں تو 100 جہاز اور 100 کو ضرب دے لیں آپ 20 لاکھ، تو یہ میرے خیال میں وہ اربوں والی جو بات ہے نا جو وہ کہی تھی اس نے عمران خان کی سویٹ نے، وہ آپ کو یاد ہوگا مراد سعید نے، وہ بات اربوں والی ہے کہ اربوں روپیہ اکٹھا ہوگا۔ تو ایران جو ہے وہ تو میرے خیال میں 2 4 6 مہینے یا سال میں اپنے پیسے پورے کر لے گا، اور اس کے بعد پھر بلے بلے ہے۔ تو یہ ہے وہ جو لوز بال امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کو دی، اور ایران نے اس پہ کھیلا۔ صدر ضیاء الحق نے کہا تھا کہ اس رستے پہ جس کا قبضہ ہوگا وہی حکمرانی کرے گا، اس کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہوگا، کیونکہ یہاں سے 80% جو تیل ہے وہ دنیا کو یہیں سے جاتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی فاسٹ بولر نسیم شاہ کو سینٹرل کنٹریکٹ، میڈیا پالیسی اور جو ضوابط ہیں ان کے خلاف ورزی کرنے پر شو کاز نوٹس جاری کر دیا، اور پی سی بی کے اعلامیے کے مطابق یہ نوٹس ڈسپلنری فریم ورک کے تحت جاری کیا گیا، جس میں نسیم شاہ کو مقررہ وقت کے اندر جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ ان کے جواب کا جائزہ لینے کے بعد بورڈ مزید کارروائی کا فیصلہ کرے گا۔ پی سی بی نے واضح کیا ہے کہ وہ پیشہ ورانہ معیار، معاہداتی ذمہ داریاں، کھیل کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ میرے خیال میں اپنے دیکھیں بچہ ہے، کرکٹر ہے، لیکن جو آپ نے کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے نا اس پہ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ دنیا بھر میں ایسا ہے، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، ریئل میڈرڈ میں کوئی کھیل رہا ہے یا کسی اور جگہ پہ کوئی کھیل رہا ہے یا کوئی کاؤنٹی کھیل رہا ہے، اور ان سے جنہوں نے معاہدہ کیا ہے، مطلب بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں، ان سے اگر کوئی کبھی ویلوگ یا کبھی ایسا کوئی ان کے ساتھ پروگرام کی بات کرتے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا یار فلاں ادارے کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم لوگ کسی یوٹیوب چینل یا کسی جگہ پر جا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو جو معاہدہ کیا ہوتا ہے اس پہ آپ کو رہنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ کیڑا جو ہے میں 3 کیڑے لے کے ساتھ گھوم رہا ہوں اپنے، مطلب سمجھتے ہیں نا آپ، ہاں جی، وہ آپ سمجھ آئیے گا کہ جو کیڑا ہے نا یوتھیوں والا، وہ اس کو نکالنا ذرا بڑا کافی کام ہے۔ تو وہ جو اس کو نسیم شاہ کو کیڑا ہے، اس سے پہلے افتخار احمد ہے، وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کر چکا ہے۔ شاید وہ کرکٹ میں ابھی اس کے پاس کانٹریکٹ نہیں تھا تو اس نے حرکت کی ہے کوئی ایسی، لیکن اب یہ نسیم شاہ کی جو حرکت ہے نا وہ میرے خیال میں کافی جو ہے وہ اس کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔
عبرت کا نشان بنانے کا کہا گیا جی. بہت سارے مجھے دوست کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مثال بنایا جائے. جی مثال بنایا جائے, کیونکہ اگر آپ مثال نہیں بنائیں گے تو دو نقصان ہوں گے. ایک تو کھلاڑی ماڈلنگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر یہ سیاست پر بیانات دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ان کا اصل کام ہے کرکٹ, وہ نہیں کھیل رہے ہوتے. تو جو کرکٹ کھیلنے کے لیے ان کو کانٹریکٹ ملا ہے, اگر وہ کرکٹ کھیلنے کا کانٹریکٹ اپنا پورا کریں تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن کیونکہ ایسا وہ نہیں کر رہے ہوتے, اور اس کو اگر مثال بنایا جائے گا تو آنے والے دنوں میں یہ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ہوگا کہ کوئی اور کھلاڑی اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا. بات یہاں پہ مریم نواز پر تنقید کی نہیں ہے, کوئی اور بھی وزیر اعلیٰ ہو سکتا تھا, اس کے علاوہ بھی ہو سکتا تھا نا. آپ فرض کیا کہ سہیل افریدی ہے, وہ پشاور اسٹیڈیم میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی پنجابی کرکٹر, آپ کہہ لیں اس کو کہ پنجابی کرکٹر کوئی ایسے کہہ دے جی اس پٹھان کرکٹر کو تو بڑا وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے. اب وہ اس کے بعد میں تو اس کو بھی معاف نہیں کروں گا. بھائی آپ سہیل افریدی یا کسی دوسرے کو جو پروٹوکول مل رہا ہے, یا آصف علی زرداری صاحب کے صاحبزادے یا صاحبزادی کو مل رہا ہے, بھائی آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ کو جو کام دیا گیا آپ وہ کریں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو عبرت کا نشان بننا چاہیے. جے شنکر صاحب نے ایک پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو صلح کروائی جا رہی ہے, اس پہ پاکستان کے جو کردار پر کہا ہے کہ ہم دلال نہیں ہیں, پاکستان دلال ہے. اس میں بھارت میں خود بھارت کے اندر جے شنکر کی جنہیں پنجابی جی کہتے ہیں لفظ غیر مناسب ہے, لیکن کتیاں والی ہو رہی ہے. اب کیسے کتیاں والی ہو رہی ہے کہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی, اگر آپ لوگ ناکام ہیں, آپ لوگوں کا کوئی کردار ہی نہیں ہے امریکہ اور ایران کی جنگ کے اندر, تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں. ایک پروگرام میں ایک میزبان سے سوال ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہندوستان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جنگ سے, ہندوستان نہ امریکہ کی طرف, تو ہندوستان کیوں کردار ادا کرے. تو انہوں نے کہا جناب تمہیں پاکستان بھی نہیں ہے, پاکستان کا بھی کوئی کردار نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے ساتھ ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان سے اچھے تعلقات ایران کے ساتھ ہندوستان کے رہے ہیں. ایک تاریخ ہے, ابھی پاکستان بنا ہوا ہے 90 سال ہو گئے ہیں, لیکن یہ دو تہذیبیں ہیں, ایک پرشین اور ایک ہندوستان کی جو روایتیں ہیں تو بڑی پرانی چلتی آ رہی, ہزاروں سال سے تعلقات ہیں. تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے تعلقات نہیں ہیں. موجودہ ایران کے ساتھ بھی جنگ کے دوران, پاکستان کی جنگ کے دوران بھی ایران جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا رہا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اس کو دلالی کہہ رہے ہیں تو جو آپ کا ابو جو ہے, اب وہ نریندر کو ابو کہہ رہے تھے کہ جو آپ کا ابو ہے وہ جو یوکرین اور روس کی جنگ جو ہے اس میں مطلب کہ دلال بن گئے تھے. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ دلال بن جاتے ہیں. اور جے شنکر کے باپ جو ہیں وہ بھی ایک سفارتکار تھے. تو جو جے شنکر ہے اس کی فیملی کا اوڑھنا بچھونا یہ تو خاندانی دلال ہیں. اس کا باپ بھی اسی قسم کی دلالی کیا کرتا تھا. تو میرے خیال میں دلال کا لفظ جو ہے انہوں نے یوز کیا وہ اس لیے کیا ہے کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو وہ جو اصل تکلیف ہے کہ وہ پورے اس دیکھیں نا, اب نریندر مودی کہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. نریندر مودی جو آخری دفعہ آپ کو نظر آیا وہ اسرائیل میں نظر آیا, اور وہ جپھی ڈال کر نتن یاہو کے ساتھ کھڑا تھا. اب اس کے بعد انہوں نے یا تو مجھے نریندر مودی کا وہ آپ بیان بتا دیں, یا پھر ہندوستان کی طرف سے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا, یا پھر ان کے جو سپریم لیڈر شہید ہوئے ہیں, یا 180 بچے سکول کے شہید ہوئے ہیں, ان کے بارے میں کو بتا دیں کھل کے. کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. لیکن جتنا بڑا دلال ہندوستان ہے, دنیا میں اس سے بڑا کوئی دلال کوئی نہیں ہے. انٹرنیشنل دلال ہے, صدیوں سے دلال ہے. ان دلالوں کی جو ٹوٹل اوقات ہے وہ آپ کو پتہ ہے, یہ مطلب کہ چلے گئے تھے نا روس میں, اور روس اور یوکرین کے خلاف, تو اس وقت دلالی یاد آ گئی تھی, اس وقت دلالی کرنی پڑی تھی. اب ان کو کوئی منہ نہیں لگا رہا. صدر ٹرمپ نے ان کی جڑی وہ پنجابی کہندے جڑی کتیاں والی کیتی ہے وہ آپ کے سامنے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. بڑا مشکل ہوتا ہے تسی جدوں کتے ٹریول تے ہوئے ہو, تواڈے نال دے وچوں جڑے 3-4 ہون وچوں کو 2-3 یوتھیے ہون, انہاں دے نال بڑا ہوندا نا کام. لیکن میرے یار بھی ہیں, دوست بھی ہیں, لیکن کوئی گل نہیں, پھر کی ہے, محبت ہے. کافی حد تک تبدیل ہو چکے ہیں. میں جدوں ویلوگ کر رہا نا, کوئی نہ کوئی وچوں کو تانوں خسر بسر دی آواز آتی ہونی ہے, تو وہ پھر ایڈجسٹ کر لیا کرو. اللہ پاک سلامت رکھے, خوش رکھے. اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.